बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। आज सवात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात करते हुए कहा है कि किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बात करना फौज के खिलाफ बात करना नहीं है, और इस तरह की बात जो है जब दूसरे इदारों के जो लीडर्स हैं या दूसरे इदारों के अफराद के बारे में हो सकती है, सियासतदानों के बारे में हो सकती है, तो ये बात किसी फौजी जर्नैल के खिलाफ भी हो सकती है, या उसकी तरफ से जो कोई बात ऐसी की गई है उसके ऊपर रिएक्शन के तौर पर भी ये कहा जा सकता है। और इसी तरह की कोई गुफ्तगू आपने देखा है कि हमने जो मोतदिल सियासतदान हैं और माहिरीन हैं, तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि किसी जनरल के खिलाफ बात करना या उनके किसी एक्शन के ऊपर रिएक्शन के तौर पर बात करना जो है वो दरअसल फौज के ऊपर बात करना नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे सीनियर और रहनुमाओं ने इसके ऊपर कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब की भी अगर गुफ्तगू को देखा जाए तो वो जर्नलों के बारे में, लेकिन जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तर्जुमान जो हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल किसी और तरह से बनाकर जो है वो फौज के ऊपर फेंका। बाज लोगों ने इसको इस तरह से भी लिया है कि अपोजिशन जो है वो कीचड़ हुकूमत के ऊपर फेंकती है और हुकूमत उठा के उसको फौज के ऊपर फेंक देती है, ये बहसियत इदारा। तो ये कोई सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में जो देखी है, 4 हफ्तों में, वो ये है कि अवाम भी इसको बिल्कुल और तरह से ले रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या किसी जनरल के खिलाफ बात करना, लेकिन जैसे मैं अनवर इकबाल साहब को कह रहा था कि अनवर इकबाल साहब, अगर आपके खिलाफ बात की जाए तो क्या आपका जो इदारा है ये उसके खिलाफ जाएगा? तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि ये इदारे के खिलाफ बात यकीनन नहीं होगी, और इदारों में मौजूद अफराद जो हैं, अगर आप मेरी किसी स्टोरी को डिस्करेज करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो बेसिकली वो मेरा लूप होल है, वो मेरे इदारे का नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या रियासत में भी ऐसा है कि अगर किसी जज के खिलाफ बात की जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में बात होगी? हमें ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब ने वॉशिंगटन से, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत तजर्बाकार, और इस तरह के जो पेचीदा मसाइल हैं इसके ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं। इसी तरह हमारे सियार शमसी साहब जो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करते हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो भी बहुत ज़ीरक हैं इस तरह के मामलात के। तो आप दोनों हजरात को मैं खुशामदीद कहता हूँ आज डेली न्यूज़ शॉर्ट में। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे होंगे कि एक बड़ी अच्छी बात हमें नजर आई कश्मीर ज्यादती केस में, खातून के साथ जो ज्यादती हुई उसमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले ने अपनी बेटी को एक चारे के तौर पे या उसको एक उसके तौर पे इस्तेमाल किया। तो वो पुलिस वाला जो है, मुझे उसका नाम इस वक्त थोड़ा ज़हन से निकल गया, अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उसने किस तरह एक खातून की मदद करने के लिए और उसकी 4 साल बच्ची को रहा कराने के लिए मुजरमों से किस तरह से अपनी बेटी को शिकार के तौर पर पेश किया और फिर उनको इस तरह से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, और ये सारी सूरत हाल। और हमने देखा कि यहाँ पे पुलिस के खिलाफ बात की जाती है, तो हमें जो उनकी अच्छी बातें हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अनवर इकबाल साहब और सियार शमसी साहब, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसको हम देखेंगे कि जो बढ़ते हुए ज्यादती के केस हैं, इसकी क्या मुआशरती और नफ्सियाती वजूहात हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब वाला है, अनवर इकबाल साहब, जनाब हमने इसके ऊपर पहले भी 2-4 दफा बात की है, लेकिन अब चूंकि एक ताज़ा इस जख्म को फिर नवाज शरीफ साहब ने खुरश दिया है और उसके ऊपर फिर से बात होना शुरू हो गई है, और उन्होंने बड़ी वजाहतें पेश की हैं। 2-3 रोज पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये कहा कि फौज के साथ बात हो सकती है, बातचीत हो सकती है इश्यूज के ऊपर, अगर वो पीटीआई को एक तरफ कर दें, उनको घर भेज दें। तो ये कोई मरियम नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ से रिलेटेड है, उनसे लिंक्ड है। तो आप आज जो हमने खिताब उनका जो है नवाज शरीफ साहब का, वो काफ़ी मुतदिल और थोड़ा ठहराव वाला था, और उसमें उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है।
اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے جنرل فیض کی بات کی ہے یا فلاں کی بات کی ہے تو وہ کچھ جو واقعات تھے اس کے اوپر بات کی ہے. میں نے بحیثیت ادارہ فوج کے اوپر بات نہیں کی, اور خواہ مخواہ میں فوج کے اوپر کیوں اس کو سمجھا جا رہا ہے. انور اقبال صاحب. جناب بات یہ ہے, ویسے تو یہ خیر بات درست ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح فوجی سربراہ کو یا انٹیلیجنس کے سربراہ کو نام لے کے کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. امریکہ میں بھی CIA بہت کچھ کرتی رہی ہے, لیکن CIA کے سربراہ کو نام لے کے سوائے کانگریشنل ہیئرنگ کے یا کانگریس کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے تو وہ یہ مانی جاتی بات کہ کانگریس جو ہے وہ سپیریئر ہے سب سے, تو وہاں ہو سکتی ہے. اور اس میں بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو وہ جو ہیئرنگ ہوتی ہے وہ ان کیمرہ کر دیتے ہیں, اس میں میڈیا کو نہیں بلاتے تاکہ یہ باتیں باہر نہ جائیں. تو یہ تو ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری ریاست میں بات اس کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے. اگر ریاست میں سیکورٹی اداروں پہ شروع ہو جائے گی تو ریاست ویکن ہوگی, کیونکہ اصل میں سیکورٹی ادارے کیا ہیں آپ دیکھیں نا, جو آپ پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ سیکورٹی ادارے جو ہیں پاور آف کوئرشن رکھتے ہیں, کہ لوگوں کو مجبور کرنے کی قوت رکھتے ہیں, اور پاور آف کوئرشن کے بغیر دنیا کی کوئی حکومت نہیں چلتی. باقی ساری باتیں ہیں ہم کرنے, مجھے پتا میری اس بات سے وہ شفیع صاحب ڈس ایگری کریں گے, وہ کہیں گے محبت سے پیار سے, لیکن محبت اور پیار سے حکومتیں نہیں چلتی, پاور آف کوئرشن مجبور کرنے کی قوت سے ہی چلتی ہیں. اور دنیا میں کوئی بھی ریاست سوویت یونین سے لے کے امریکہ سے لے کے اسلامی ریاست سے لے کے کوئی بھی دیش میں پاور آف کوئرشن کے بغیر نہیں چلتی. نمبر 1. تو وہ اگر کمزور ہوگی تو ریاست کی گرفت کمزور ہوگی, جو کہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سیکورٹی ادارے مسلسل پالیٹکس میں انوالو ہوتے رہے ہیں, اس لیے وہاں ہمارے یہاں ریاست کی گرفت بہت کمزور ہے. ایک تو اس سے کرٹیسائز نہیں کیا جاتا, لیکن مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو ہم لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں, اور اس کو کبھی ہم امریکہ کی مثال لے کے, کبھی بھارت کی مثال لے کے, کبھی کہیں کی مثال لے کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو واضح کرتے ہیں. بات ہے گراؤنڈ سچویشن. گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ نمبر 1 ہم نے دستوری طور پہ اپنی افواج کو پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحد کا وہ بنایا ہوا ہے, نگہبان بنایا ہوا ہے. جو نظریاتی سرحد کا نگہبان ہوگا وہ ظاہر نظریاتی معاملات میں بھی مداخلت کرے گا اور اس میں سیاست بھی ہوگی. یعنی نظریاتی سرحد سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کا اسلامی تشخص, تو وہ ایک بہت وائڈ دروازہ کھول دیتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن وہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ اسلامی تشخص کو کس سے نقصان پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے. تو ہم نے دروازہ خود کھولا ہوا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, ہماری اسٹیٹ جو ہے سیکورٹی اسٹیٹ ہے. ہمیں جس طرح کے تھریٹس ہیں بھارت سے, ہماری جو سچویشن ہے افغانستان کے ساتھ سے, ہمارے جو ایران کے ساتھ تعلقات میں جو نزاکت ہے, کیونکہ ایک بہت ہی سینسیٹیو بارڈر ہے وہ, اور پھر چین کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے جو کہ خود ایک بہت سینسیٹیو ملک ہے, اس وقت ساری دنیا کے ٹارگٹ پہ ہے وہ, اور ہمیشہ سے چین کے ساتھ بارڈر رکھنا جو ہے وہ ایک بڑی مشکل بات سمجھی جاتی ہے. تو وہ ہے, تو ایسے حالت میں آپ کی ریاست جو ہے سیکورٹی ریاست ہے, اور اس میں فوج کا ایک گروپ ہے. یا تو آپ دستوری طور پر کوئی موومنٹ چلے, کسی صورت میں کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ سارے بیٹھ کے متعین کر دیں کہ فوج کا یہ نہیں یہ رول ہے اور اس رول کا پابند کر دیں, تو پھر تو آپ بات صحیح ہے. لیکن جب تک اس کو یہ اختیار آپ نے دے رکھا ہے, وہ اپنے آپ کو ان پہ وہ اثر انداز ہوگی, انفلوئنس کرے گی, اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور پھر جو پاکستان کی سچویشن ہے, سیاسی جماعتوں کی جو سچویشن ہے جس میں کوئی ایسی تنظیم نہیں, کوئی ایسا کیڈر نہیں ہے. اگر آج فوج کوئی ایکشن لے تو کسی جماعت کے پاس ایسا کیڈر نہیں ہے, جس طرح اردوغان کے ساتھ ہوا تھا کہ ساری مسجدوں میں پھیل گئے تھے اور انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کی تھی. پاکستان میں ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے کوئی, کیونکہ حکمران بننے ہی نہیں دیتے. اس کے لیے پھر پارٹی بننا ضروری ہے, اور پارٹی میں پھر قیادتوں کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نیچے سے اوپر آ کے ہر کارکن ایک دن صدر یا وزیر اعظم بننے کی توقع کرے, اور لیڈرشپ اوپر سے مسلسل چینج ہوتی رہے. تو پھر جو کارکن ہوتا ہے وہ اتنی اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے کہ پارٹی کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے. تو وہ بھی نہیں ہے آپ کے یہاں, وہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کیسے فوج پہ تنقید کرنے کی توقع کرتے ہیں کہ آپ کو فوج پہ تنقید کرنے کی اجازت مل جائے گی.
تنقید کرنا آپ کا حق ہے، بالکل ہے، لیکن اس کی اجازت آپ کو نہیں ہوئی۔ سیاہ شمسی صاحب اپنا مائک ذرا ان میوٹ کیجیے، اور اسی حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے اس نے آج وضاحت بھی دی ہے، اور تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے جو اپنا سٹانس نرم کیا ہے، تو ذرا اس حوالے سے ذرا آپ اپنی گفتگو رکھیے سیاہ شمسی صاحب۔ جی بہت شکریہ جی، میں انور اقبال صاحب کی جو گفتگو ہے اس حوالے سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دو پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا۔ جی، ایک تو جو بات ہوئی ہے، انور اقبال صاحب نے بہت درست تجزیہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اپنے ملک کا جو جائزہ لیں اور وہاں جو بھی نظام چلتے رہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ اور کبھی ریفرینڈم، ہمارا سلسلہ ایک کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب 70-72 برسوں کے بعد آ کر جب نام پھر جب آگے تو اس سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو حالات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان کو آپ جواز بنا کر آپ اپنے نظام کا ایک جو مکسچر بنا سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں ٹھہر کر انالیسس کرتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی تجربات ہوئے اس میں میں بری الزمہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ وہاں خالی صرف ہم اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو ذمہ دار نہیں قرار پوری طرح نہیں دے سکتے، اس میں ہماری عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ بھی پوری طرح ہمیں ملوث نظر آتی ہے نظریہ ضرورت کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح ہمیں جو سیاستدان خاص طور پر جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اقتدار جن کا منزل ہوتی ہے، ان کی بھی فلور کراسنگ اور موسم کے ساتھ وفاداریاں بدلنے کا رویہ بھی موجود ہے۔ تو پھر سب صورتحال جب دیکھنا یہ ہے کہ سارے تجربات کے بعد ہم کھڑے کہاں ہیں، کیوں ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکے، ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو سکے، ہمارے ملک کی معیشت بہتر کیوں نہیں ہو سکی، ہمارا دنیا میں تشخص ہمیشہ کیوں کٹہرے میں رہتا ہے، ہمارا انصاف جو ہے وہ پھر جو ایک بڑے اور چھوٹے کی تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں، بیٹھ کر بات کرنے کی ہیں، اور جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پازیٹیو سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کہیں ہمیں ایک اجتماعی سوچ ابھی تک نظر نہیں آتی۔ یہ تو معاملے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف کا آج لہجہ جو ہے وہ دھیما تھا، اس میں وضاحتیں شروع ہو چکی ہیں۔ دیکھیے جب آپ لیڈر جو ہوتا ہے جب وضاحتوں پر آ جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، اور جو ایک انالیسس کریں تو وہ کبھی وضاحت نہیں کرتے تھے، اور دنیا میں بھی جو لیڈر ایک سٹیٹ مین ہوتا ہے وہ وضاحت نہیں کرتا، جو بات کہتا ہے اس پہ پھر وہ سٹینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہاں صورتحال ذرا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، حکومت تو سائڈ پہ رکھے، لیکن جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان سے پس پردہ معاملات، گفتگو بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پرویز رشید صاحب جو تھے، جو نواز شریف کے سپوکس مین تھے، مریم نواز کے سپوکس مین تھے، جب ان کو تبدیل کر کے زبیر صاحب کو لگایا گیا تھا، اسی وقت میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو میاں نواز شریف ہیں یا نون لیگ جو ہے وہ اتنے برسوں سے 30-35 سالوں سے اقتدار میں ہے، مختلف حوالوں سے، تو وہ کوئی یک طرفہ کھیل نہیں کھیلتے یا یک طرفہ بات نہیں کرتے، وہ کہیں نہ کہیں دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ اور زبیر صاحب کے جو ملاقاتیں تھیں، جن کا پھر اوپن بھی ہوا، وضاحت بھی ہوئی، اس کا اعتراف بھی ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح بیانات بدلے ہیں، اب مریم نواز صاحبہ نے بھی جب بات کی، کل ہم نے اس پر بھی بات کی تھی، اس بات کو بھی اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے فورم سے بات ہوگی، اور انہوں نے یہ بات کر کے ایک تاثر دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ irrelevant ہے، وہ اس میں فریق نہیں ہے۔
جبکہ حکومت پہلے تو اس چیز کو استعمال کر رہی تھی کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں آپس میں الجھ جائیں اور وہ ایک سائٹ پر رہ کر جو بھی وہ تنقید صبح شام ہوتی ہے ان کو موقع ملتا رہے. لیکن مریم نواز شریف کے انٹرویو میں ایک ایسی چھپی ہوئی بات تھی جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا کہ ان سے رابطے ہوئے ہیں. اب یہ بڑا انکشاف تھا کہ رابطے ہوئے ہیں. پہلے تو مفروضے کی بات پر بات ہوتی تھی کہ بھئی بات چیت چل رہی ہے، پس پردہ کوئی پیغام لے کر گیا ہے، کوئی جانے والا ہے. لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رابطے کیے گئے ہیں ان سے اور وہ معاملات چل رہے ہیں. اور جس کے بعد آج میاں نواز شریف صاحب کے لہجے میں بھی تھوڑی سی ایک بالکل مختلف نرمی آئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا بیان مزید نرم ہوتا چلا جائے گا اور پھر کہیں نہ کہیں جا کر معاملات ٹھہراؤ کی طرف جا سکتے ہیں. اگرچہ اس کے امکان بہت کم ہیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ معاملات اس طرح معمول پر آئیں اور حکومت ایک سائٹ پہ رہ جائے اور اسٹیبلشمنٹ براہ راست اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ میں مصروف ہو جائے. تو یہ ایک بڑی ایک ترائقہ قسم کی جنگ ہے جس میں دیکھنا یہ کہ جیتتا کون ہے. جی سیاہ شمسی صاحب، ایک مجھے یہ بتائیے، پھر انور اقبال صاحب کی طرف بھی جانا ہے مجھے، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مریم نواز نے پی ڈی ایم کا حوالہ دیا کہ ہم اگر کوئی بات ہوگی تو وہ پی ڈی ایم کے فورم سے ہوگی، تو مجھے یہ بتائیے کیا بلاول بھٹو، زرداری اور اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب جو مین پلیئر ہیں پی ڈی ایم کے، کیا وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے اور حکومت جب، کیونکہ اس میں شرط انہوں نے یہ رکھی ہے جو کہ کافی مشکل شرط ہے کہ اس میں حکومت کو اگر وہ گھر بھیجیں تو ہم بات چیت پی ڈی ایم کے فورم سے ہو سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گی جس کو اتنی مینوورنگ کے بعد وہ لے کر آئے ہیں؟ نہیں، جہاں میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ حکومت بھیجنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک آئینی طریقہ ہے اور اس کو وہ کوئی وہ نہیں. لیکن جب حالات اگر آپ کے معاملات پس پردہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا جو فوج کے سربراہ ہیں، وہ اس ساری صورتحال میں جب نام آئے ہیں اور اس پہ جو بحث شروع ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلا ہے اور پھر ساری 70 برسوں کی کہانی روز سنائی جاتی ہے، تو اس سے ایک چیز یقیناً بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ احساس ہوا ہے کہ یہ جو گرد اڑ رہی ہے اس سے مجموعی طور پر قومی ادارے کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور یہ چیز محسوس کرنا، اگر یہ محسوس کی گئی ہے، ابھی تو ایک تاثر ہے میں جس پہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ زیادہ احساس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ قومی اداروں کو اس طرح زیر بحث نہیں لانا چاہیے. اور جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں داخلی اور خارجی، اس میں ہمیں اپنے مضبوط ادارے ضرورت ہے، جس طرح ابھی انور اقبال صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ذرا معاملات تھوڑے مختلف ہوئے ہیں اور یہ ایک احساس کہیں پایا گیا ہے کہ اس بحث کو ختم کیا جائے. اب اس کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. اب راستے کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائے، حکومت جو منتخب ہو کر آئی ہے وہ اس پہ جو بھی اعتراض ہوں، لیکن اس کو کسی طرح ہٹانے کی بات اس طرح اپوزیشن کو نہیں کرنی چاہیے. جب آپ ایک خود کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو فوج سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے، لیکن عملی طور پر زمینی حقائق کے مطابق یہ معاملات اب سامنے نظر آ رہے ہیں. اس سے آپ نظریں چرائیں، اس پر پردہ ڈالیں، اس کو علامتی افسانہ بیان کریں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب جو جس نہج پر معاملات پہنچے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ سب جو فریق ہیں وہ بالکل ایک واضح سامنے آتے ہیں کہ یہ سارے معاملے میں سب شامل ہیں. جب شامل ہیں، جب تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے.
اس کے نتیجے میں اگر قومی ادارہ مجموعی طور پر روز صبح شام اس پر تنقید ہوتی ہے تو اس کو کہیں روکنا تو ہے. اور یہ اچھی علامت ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کا بھی جو آج لہجہ تھا وہ نرم ہے. دوسری طرف ان کے تمام تر جو شروع میں الزامات لگے اس کے جواب میں ایک بظاہر تو خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور اس خاموشی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس کو محسوس کیا گیا ہے کہ نہیں، اینف از اینف، اس بات کو ایک اچھے طریقے سے روکا جائے، اس کا راستہ تلاش کیا جائے. مطلب پی ڈی ایم کے فورم سے ظاہر ہے کہ آپ نے تو بہت ایک لاجیکل سی بات کی ہے کہ انور اقبال صاحب، سی آر شمشیر صاحب نے بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے تو پھر ان کو ہر طرح سے دور رہنا چاہیے. پھر لیکن اگر اس کا یہ ریزن بھی، لیکن آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کو اس لیے تیار ہیں کہ اگر آپ حکومت کو گھر بھیجیں، تو مطلب یہ ایک بات یہ ہے منیر صاحب، آپ سے بات ہی بات کرتے ہیں، فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، سیاست کو بھی تو فوج سے دور رہنا چاہیے. تو سیاست ہمارے یہاں کب فوج سے دور رہی ہے ذرا بتائیے. وہی ہے، کوئی ایسا سیاسی لیڈر بتا دیں ہماری تاریخ میں گزرا ہوا یاد موجود ہے جس نے فوج کی دست شفقت کی خواہش نہ کی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بھی خواہش کرتے ہیں. وہ بالکل وہ ایک آپ اور ظاہر کتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے وہ جملہ تو سنا ہوگا کہ یا فوج حکومت میں ہوتی ہے یا اس کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کل میرا خیال ہے نا بریفنگ ہوئی تھی سینئر صحافیوں کی. جی ٹھیک ہے نا، فوجیوں نے کی، بہت سینئر ہے میرا خیال ہے. میں چونکہ واشنگٹن بیٹھا ہوں تو میں نام بھی لے سکتا ہوں. آرمی چیف نے کی تھی اور ISI کے سربراہ. بالکل کل کی تھی، اور بالکل صحیح ہے. اور اس میں جو سٹانس اندرون خانہ تھا وہ بھی بڑا ڈفرنٹ تھا. اور جو خبریں چھپی ہیں وہ صرف اس حد تک چھپی جس حد تک ISPR نے بعد میں ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو وہ پوائنٹ دے دیں گے جن کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو صرف وہ رپورٹ ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں رپورٹ نہیں ہوئی. بہت ساری رپورٹ اس میں کسی نے ایک سوال کے جواب میں دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں جو ٹھیک ہوگا، لیکن ہمیں تو آج تک ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کو مذاکرات پہ یا کھانے کے لیے بلایا ہو اور اس نے آنے سے یا ملنے سے انکار کر دیا ہو. ہم سے تو سب ملتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، سب ملتے رہتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے سیاستدان جو ملنا نہیں چاہتا. بالکل ملنا چاہتا ہے اور خوب ملنا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ظاہر جو صورتحال اس ملک میں اس میں ممکن نہیں ہے پاور میں آنا فوج کی بلیسنگ کے بغیر. ٹھیک ہے، تو وہ ملتے ہیں اور اسی طرح صورتحال چلتی رہتی ہے. اب میں بات کروں گا آپ کی اور اپنی، جو ہم میڈیا کے لوگ ہیں ان کی. وہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے منیر صاحب کہ ہمیں نا پنیر جو ہے نا، پنیر سمجھتے ہیں آپ، پنیر تو سمجھتے ہیں آپ، ہمیں پنیر کا ایک ٹکڑا پھینک دیا جاتا ہے ہماری طرف. اور وہ پنیر کا ٹکڑا جو ہوتا ہے نا الاسٹک جیسا ہوتا ہے، کھینچتا رہتا ہے. اور وہ ہمیشہ ہاف ٹروتھ کیا، وہ کوارٹر ٹروتھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا ٹروتھ ضرور ہوتا ہے تاکہ اس میں پنیر کا مزہ رہے، صرف پلاسٹک نہ بن جائے. اور اس کو ہم چباتے رہتے ہیں. اور اس میں جب مزہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا ٹکڑا پھینک گیا تھا، پھر اس کو ہم چبانے لگتے ہیں. لیکن حقیقت ایک ایسی چیز ہے، کم سے کم پاکستان کی حد تک، جہاں اگر تو کسی کو پاور سرکل میں خواہش موجود ہو، بات ہے یہ اس کا اظہار، یہ بات میڈیا میں آنی چاہیے، تب تو الگ بات ہے. ورنہ اگر یہ خواہش نہ ہو تو میڈیا کو درون خانہ جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سارا کا سارا گیس ورک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ساری کنفیوژن رہتی ہے کہ یوں ہو گیا، فوج ڈر گئی، میاں صاحب ڈر گئے، بلاول بھٹو ڈر گئے، فلاں غداری کر گیا، فلاں ہو گیا. تو اگر آپ اندرون خانہ دیکھیں تو مجھے آج تک میرا جو پورا کیریئر ہے اس میں صرف ایک دفعہ ایک سیاستدان نے سچی بات کی تھی، اس کا نام تھا اکبر بگٹی. باقی سب ادھر ادھر ہمیں بہلاتے رہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا، اسلام آباد کی بات ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ جو ہے اتنا بھٹو فیملی آپ بولتے ہیں، تو ابھی پچھلے دنوں آپ کی تصویر چھپی تھی اخبار میں کہ آپ بھٹو فیملی کی
کسی شادی میں گئے تو وہاں سب سے مل رہے تھے، تو وہ ہنسا، چلے گا میں تمہیں سچا جواب دوں کہ سیاسی جواب دوں؟ میں نے سر سچا دیں، تو کہہ لیں گے اچھا سچا لکھ دو، مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے۔ او بھائی بات یہ ہے کہ بھٹو ہمارے برابر کے زمیندار ہیں، ٹھیک ہے، ہماری آپس میں شادیاں ہوئی، ٹھیک ہے، اور ہوتی رہیں گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا شادی کرانا ہے تو اپنے برابر کا ذمہ ڈھونڈوں گا، یا میں کہنے اور سے کہا کہ اب یہ بات میری تم لوگوں کو بری لگے گی، لیکن یا تمہارے جیسا کوئی ٹٹ پونجیا مڈل کلاس ہی ڈھونڈوں گا، مڈل ٹٹ پونجیا مجھے مڈل کلاس ہی نہیں ڈھونڈوں گا، اپنے برابر کا ہی جاگیردار کو ڈھونڈوں گا، اسی میں شادی ہوتی۔ تو ہمارے اس طرح تعلقات ہوتے ہیں۔ تو جو پاور کوریڈور میں لوگ بیٹھے ہیں وہ آپس میں ملتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، شام کو کھانے پینے کی محفلیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، باہر ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے فوج سے سارے رابطے بند کر دیے ہیں، یا بلاول نے بند کر دیے ہیں، یا زرداری نے؟ نواز شریف کو فوج نے چھوڑا ہوا ہے، اور ان کے بیانات دیکھ لیں، بیانات میں ایک بے چینی ہے کہ بھائی ہم بھی آپ کے ہی آدمی ہیں، گلے لگا لو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ باقی آپ جو چاہیں انٹرپریٹیشن کرتے رہیں، آپ کی مرضی، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ آپ کو لگتا ہے ناراض ہو کے چلے گئے؟ ہیلو جی وہ تو چلے گئے بھائی جان۔ تو چلیں ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں، آپ نے بات ٹھیک کی ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلے گئے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ لیکن انور صاحب اس سارے بحران کو، اس سارے رویوں کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ اس کا کہیں تو انالیسز ہونا چاہیے نا، کہ ان تمام باتوں کا فائدہ یا نقصان یہ تو سوچتا ہے نا بندہ، یار ہم آگے بڑھے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، بہت ہوتا ہے انڈیویجول سطح پر ٹھیک ہے۔ شمسی صاحب مسئلہ ہمارے یہاں پتہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ اتنی کتابیں لکھی گئی بات، اور دوسروں کو چھوڑ دیں، میں اس کا نام لوں گا تو لوگ ناراض ہوں گے، حسین حقانی نے 2-3 بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور لوگوں نے لکھی ہیں، اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیوں فوج کا انفلوئنس ہے اور کیوں فوج کا انفلوئنس رہے گا بہت عرصے تک پاستا ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل آپ نے بھی جو بات کی اور جو لکھا بھی گیا کہ وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ رہے گا، تو اس کا کہ پھر آپ بیٹھ کے کوئی ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ بنائے نا کہ جس سے آپ آگے بڑھ سکے، ملک سر آگے بڑھ تبدیلی آ رہی سکے۔ ہے نا، مڈل کلاس بڑھ رہی ہے، مڈل کلاس بڑھتی جائے گی۔ ابھی تک تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور ایز اے ووٹر رجسٹرڈ ہوتے ہیں کوئٹے میں یا چکوال میں یا سوات میں، تو ان کا وہ ووٹ بھی نہیں ڈالتے، لیکن ان کی آنے والی نسلیں آپ دیکھیں، کراچی میں جو پٹھان آباد ہے نا، اس کی تیسری نسل آ گئی ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو یہاں ایک دو ہیں ایسے لوگ، وہ اپنے آپ کو کراچیائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا دادا آیا تھا، میں تو نہیں آیا تھا نا کراچی۔ تو وہ جو نسل آئے گی نا مڈل کلاس کی، جو شہری ہوگی، جس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی دیہاتیوں سے، وہی تبدیلی لا سکتی ہے اور وہی لائے گی۔ نہیں وہ مڈل کلاس دیکھیں، مڈل کلاس تو اس وقت جو حالات ہیں، مڈل کلاس تو پچھلے برسوں میں بالکل ختم ہوئی ہے۔ اب تو یا امیر طرح ہو گیا ہے یا غریب سے غریب ہو گیا ہے، مڈل کلاس تو بالکل پس کے رہ گئی ہے، اور اس کا وہ ایک سفید پوشی رکھنا، برقرار رکھنا، وہ اب مشکل ہو گیا۔ یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ دوسری اس اسی پہ طرح اگر ہم تبدیلی آئے گی نا، اسی طرح فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، اور خانہ جنگی ہوگی، اسی سے تبدیلی آئے گی۔ خانہ جنگی کے لیے بھی جو ایک انارکی کی طرف جاتے ہیں، آپ نے ایک دن پہلے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ کو گراؤنڈ جو ایک بیسکس پہ آپ کی ایجوکیشن کا جو ہے، لوگ جب ایجوکیٹ ہوں گے، میں اس سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹوٹل ووٹ، رجسٹرڈ ووٹ جو ہیں وہ 9 کروڑ، کوئی 9.25 کروڑ ہیں انور صاحب، اس میں سے پول ہوتے ہیں تقریباً 4.5 کروڑ، یا بہت زور لگے تو 5 کروڑ تک چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5 کروڑ میں بھی جو بڑی اکثریت ہے ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے۔ ابھی آپ نے 2 بڑے خاندانوں کی بات کی ہے، آج بھی دیہات میں اس چکوال میں یعنی ہوں یا رجسٹرڈ کتنے ہمارے یہاں ووٹ کتنے پڑتے ہیں؟ 5 کروڑ۔
5 کروڑ 4.5 کروڑ، اس سے زیادہ تو نہیں کبھی پڑے. یعنی تقریباً کتنا 40 ملین. جی جی. اب 22-23 صرف ٹرمپ نے 72 ملین ووٹ دیے ہیں اور 77.5 ملین لیے ہیں بائیڈن نے. پھر آپ کی آواز بھی غائب ہوگی. تو چلیے اس کو بند کر دیتے ہیں. نہیں اب میری آواز ٹھیک ہوگی. آ رہی ہے آواز سیاہ شمسی صاحب؟ آپ کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ نہیں کوئی میرا مسئلہ نہیں ہوا، یہ کوئی عجیب و غریب صورتحال چلتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سیاہ شمسی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف کا لہجہ بہتر ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی رائے میں کوئی تبدیلی آئے گی جو ایک نیریٹو حکومت بنا رہی تھی پی ایم ایل این کے خلاف؟ سیاہ شمسی صاحب اب وہ چلے گئے، ان کی آواز میرے خیال اس وقت. چلیں انور اقبال صاحب آپ بات شروع کریں، پھر سیاہ شمسی صاحب آ گئے. جی منیر صاحب آپ جب بلیک آؤٹ ہوئے تھے میں نے اور انور اقبال صاحب نے بات کی ہے، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ 9 کروڑ ووٹر ہیں رجسٹرڈ ووٹر، ٹھیک ہے، جس میں سے پول ہوتے ہیں 4.5 کروڑ یا 5 کروڑ، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو پول ہونے والوں میں سے بھی جو اکثریت ہوتی ہے بڑے شہروں کو چھوڑ کر دیہات میں فیوڈلزم ہے، وہاں جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالتے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نظریہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کا نظریہ کیا ہے، پی ٹی آئی کا کیا وعدہ ہے، مسلم لیگ نون کا کیا نظریہ ہے. وہ صرف اس چودھری کا، ملک کا، خان کا آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی اس نشان پہ آپ نے موڑ لگانی ہے، جا کے ٹپا لگانا ہے. اگر وہ نہیں لگائے گا تو کل اس کی جھونپڑی سمیت، اس کا خاندان سمیت یا تو غائب ہو جائے گا یا اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ معاملات یہ ہیں کہ اگر آپ نے حقیقی جمہوریت لانی ہے اس نظام کو جس کے پر ہم بحث کر رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے اور جس کا ذکر ساری ہم بار بار کرتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک شفاف بھرپور ووٹر رائے عامہ چاہیے، اور رائے عامہ آئے گی ایجوکیشن سے، غربت ختم ہونے سے. جی سیاہ شمسی صاحب آپ چلتے چلتے ذرا مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا جو لہجہ نرم ہوا ہے تو اس کے بعد جو حکومت نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا پی ایم ایل این کے خلاف، کیا وہ جو عوامی رائے انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی اس میں کوئی تبدیلی ہو کر نواز شریف کے حق میں جائے گی؟ دیکھیے جی حکومت اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی بھی رائے بنا رہی ہے وہ اس وقت بہت کمزور وکٹ میں نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے، حکومت اس کے پاس ہے، نہ ہی ابھی کوئی حکومت اٹھا کر کوئی باہر پھینک سکتا ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، لیکن عملاً جو اس کا لب و لہجہ ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، اس سے حکومت بہت کمزور نظر آتی ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اب نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی پل نہ بن جائے اور وہ irrelevant ہو جائے. آج یہ اب مریم نواز کا جو لہجہ نرم ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کا جو لہجہ نرم ہوا ہے تو کوئی پل بننے کی امید ہے انور اقبال صاحب؟ پل کس سے؟ فوج کے ساتھ؟ فوج کے ساتھ ظاہر ہے، جن کو کہنے کہ وہ سیاست میں نہ آئے. فوج کی مخالفت کیا مگر پھر تو مخالفت کوئی نہیں ہوئی نا فوج کے ساتھ. نہیں عوامی رائے کی میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو نواز شریف کے تقریروں کے بعد جو اب جو ایک نرم لہجہ آنا شروع ہوا ہے، عوام چاہتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، عوامی رائے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، عوام چاہتی ہے کہ سیاسی قوتوں اور فوج کے درمیان ہارش ورڈز کا تبادلہ نہ ہو، کچھ ان میں نرمی پیدا ہو، اس سے زیادہ نہیں چاہتی عوام. اگر عوام بہت زیادہ شدت سے میاں صاحب کو واپس لینا چاہتی تو سڑکوں پہ آ جاتی، یا بہت زیادہ شدت سے فوج کی مخالفت کرنا چاہتی تو سڑکوں پہ آ جاتی. ایسا نہیں ہے، عوام میں بٹے ہوئے ہیں، اور بالکل شمسی صاحب صحیح کہتے ہیں، کوئی نظریاتی ووٹر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری امیدیں، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہم بہت ساری امیدیں غلط لگا لیتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ نہ وہ میاں صاحب کو انقلاب چاہتے ہیں، نہ مریم چاہتی ہیں، نہ بداول چاہتے ہیں، نہ فضل الرحمان چاہتے ہیں. وہ سب کے سب اپنی تنخواہوں میں ضابطے. بالکل صحیح. کیوں ہم پریشان؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک جو دوسرا موضوع آج میں نے رکھا تھا کہ ایک تو زیادتی کے کیس جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پولیس اپنی کارروائی تو کر رہی ہے. کشمور میں 2-4 روز پہلے جو صورتحال ہوئی کہ کسی خاتون کو کراچی سے زیادہ تنخواہ کا لالچ دے کر کشمور بلایا گیا. وہ اپنی بیٹی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ وہاں پر ہے جہاں پہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی بیٹی کو بھی یہ صورتحال. اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے خاتون کو اور اس کو کہا کہ جاؤ کوئی اور خاتون کو لے کر آؤ. پھر اس نے پولیس میں رپورٹ کی. پھر ایک پولیس والے نے چارے کے طور پر اپنی بیٹی جو ہے آگے کی اور پھر ملزمان سے جو ہے وہ رابطہ ہوا اور پھر وہ گرفتار ہوئے. اور بڑی یہ ایک جیسے سندھ پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو پنجاب پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ایک عمومی رویہ جو پولیس کے بارے میں ہے وہ کوئی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آئی اس کو سول سوسائٹی بھی اور میڈیا بھی بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو آگے کرنا, کیونکہ اس کو خاتون ایسی مل نہیں رہی تھی کہ جو چارے کے طور پر استعمال کی جاتی ملزمان کو پکڑنے کے لیے. انور اقبال صاحب, آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے اس طرح کا؟ کیا اس کوئی سینئر آفیسر تھے پولیس کے یا سپاہی تھے کیا تھے؟ کوئی اے ایس آئی یا اس طرح افسر لیول کا تھا؟ جی اے ایس آئی محمد میں تو ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا رہا ہوں کہ اگر ہم پولیس کو صرف برا بھلا کہتے رہیں گے تو وہ ادارہ بہتر نہیں ہوگا, اس میں بہتر لوگوں کی ہمت افزائی نہیں ہوگی. پولیس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے, ان کی تعریف کرنی چاہیے, ان کی پروموشن کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے تاکہ پولیس میں بہتری آئے. اور بہتری صرف تنقید سے نہیں آتی, تعریف سے بھی آتی. کہیں تنقید ضروری ہوتی ہے, کہیں تعریف ضروری ہوتی ہے. اور اگر اس افسر نے ایک اچھا کام کیا ہے تو میڈیا کو, عوام کو اس کی حمایت کرنی چاہیے اور اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ اس طرح ملزمان جو ہوتے ہیں بڑے پاورفل ہوتے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا اس کی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سپورٹ کریں. جی سیاہ شمسی صاحب. جی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اس معاملے کا ایک پہلو ہے نا کہ محمد بخش اے ایس آئی جو تھا وہ ایک انسان تھا جس کے اندر انسانیت تھی, آدمیت تھی, کہ اس نے اس معاملے میں اس مجرم کو پکڑنے کے لیے اپنی بیٹی کو ایک چارے کے طور پر ایک مجرم کو جھانسا دینے کے طور پر وہ اس نے استعمال کیا. یہ اس کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ احسان ہے اور وہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے اس نے. اس کی اپریسیشن ہر صورت ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ معاملہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے بھیانک اور گناونے اور انتہائی قابل نفرت جو واقعات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ ابھی جو موٹر وے کا واقعہ تھا وہ فرانس سے جو پاکستانی خاتون آئی تھی, پھر قصور میں جس طرح بچیوں کو مارا گیا, پھر اس طرح کے بے شمار زینب کیس ہے کہ تسلسل کے ساتھ کچھ کیس جو ہے رپورٹ ہو جاتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ جو رویہ ہے ہمارا معاشرے کا انتہائی گناونا چہرہ ہے کہ اس 4 سال کی بچی کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے اور اس کی وہ جو ڈاکٹرز کا بیان آیا ہے سامنے, وہ رو رہا تھا کہ اسی عورت کی بیٹی تھی, اسی بچی, اس کے ساتھ بچی تھی. عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اور اس بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. اور اس بچی کی جو حالت ہے وہ جب ڈاکٹر نے جس نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ وہ بچ تو گئی ہے, سانسیں تو اس کی بحال ہو گئی ہیں, لیکن جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ساری عمر اس کے ساتھ ایک جو رہے گا یہ خوف اس کا اور جو بھیانک منظر ہے وہ کبھی نہیں اس کی زندگی کا پیچھا چھوڑے گا. وہ لوگ پکڑے گئے کہ نہیں؟ جی پکڑے گئے وہ لوگ؟ جی پکڑے گئے. وہ تو پکڑ گیا نا محمد بخش نے. کہ بہرحال انور صاحب اس ساری خبر آپ نہیں دیکھ سکے. ہوا یہ کہ یہ خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر بلایا اس ملزم کے, آپ تو مجرم ہے, وہ پکڑا گیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے اس نے. اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی, بند کر دیا
پھر اس کی بچی کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس کو کہا کہ تمہاری بچی میرے پاس یرغمال رہے گی، تم واپس جاؤ اور عورتیں لاؤ۔ وہ خاتون گئی ہے اس اے ایس آئی کے پاس، اس اے ایس آئی کے اندر سے انسان جاگا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں کبھی کبھی انسان جاگتا ہے، وہ جاگا ہے تو اس نے سارا معاملہ پلان کر کے اس مجرم کو پکڑا اور اس بچی کو واگزار کرایا ہے۔ کتنے مجرم ہیں؟ اور ایک بندہ ہے ابھی تک سامنے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 15 دن تک اس کو خاتون کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا اچھا، ہے۔ یہ بتائیں کہ وہ جو پچھلا وہ جو موٹر وے والا کیس ہوا تھا وہ کہاں پہنچا تھا؟ کوئی نہیں ابھی تک اس کا کیا پتا۔ یہ ہمارے میڈیا کا مسئلہ ہے کہ میڈیا کو چاہیے کہ اس کو جب تک منطقی انجام تک نہ پہنچے اس کو کور کرتے رہنا چاہیے، رپورٹیں آتی رہنی چاہیے۔ آپ کا نہیں انور صاحب، وہ ہماری جرنلزم میں سے وہ آپ کے زمانے تک تھا، اب فالو اپ کا رواج بالکل ختم ہے۔ اب تو منٹ کے بعد جو نئی خبر آتی ہے بریکنگ کے وہ فلاں شخصیت باتھ روم میں چلی گئی اور بس بات ہو گئی اور وہ پچھلا واقعہ وہیں رہ جاتا ہے اور آگے چل پڑتے ہیں۔ یہ بہت صورتحال خراب ہے پچھلے اور دوسرا جی بالکل انور صاحب، اس پہ میں آپ کی رائے چاہوں گا۔ کل سے جو اس پہ بحث ہو رہی ہے سارے معاملے پہ، اس بچی والے معاملے پہ، کہ بعض ہمارے میڈیا ہاؤسز کے جو لوگ ہیں یا میڈیا الیکٹرانک میڈیا اس بچی کی بار بار وہ فلم چلا رہے ہیں۔ یہ اب کتنی نہیں ہونی چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے جب کرائم رپورٹنگ کرتے تھے کہ اغوا ہونے والی بچی کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے خاندان کا نام کبھی بھی رپورٹ نہیں ہوتا تھا۔ بالکل اور اب جب ایک طرف تو وہ اس قیامت گزر گئی ہے اور ہم ایک میڈیا ہمارا اس کو ایک بریکنگ نیوز کے بار بار وہ ویڈیو چلا کر کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کریں آپ۔ میڈیا ہمارا اتنا ہی وحشی ہے جتنے ہمارے دوسرے ادارے ہیں، ہم کوئی بہتر نہیں ہے پولیس والوں سے دوسروں سے، اور میرا تو خیال ہے کہ بہت شدید ضرورت ہے میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق کی اور ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کی۔ البتہ یہ اس کا نافذ کرنے کی جو پاور ہے وہ عدالت کے پاس ہونی چاہیے، اور میڈیا کے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ ایسے کام کرنے سے، مثلا اس کیس کو کوئی عدالت ہمارے یہاں ٹیک اپ کرے اور ایسے صحافی جو اس طرح کی دکھا رہے ہیں فلمیں ان کی گرفتاری کا حکم دے اور ان پہ مقدمہ چلائے، کھلا صاف مقدمہ، اور جس میں ان پہ اگر جرم ثابت ہو تو ان کو سزا ملے، کیونکہ میڈیا کو بھی اس طرح آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے۔ سیاہ شمسی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے۔ ناظرین، ہماری اور آپ کی اب ملاقات ہوگی سوموار یعنی منڈے کو 7 بجے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔